बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए और तकरीबन नताइज जो हैं वो सामने आ गए और उसमें कुछ सिचुएशंस जो हैं वो भी क्लियर हो गई हैं और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ वफाक का जो है वो एक मसला बाकी है। अभी मुबहम है कि वहाँ पर पावर शेयरिंग किस तरह से होगी। दूसरी तरफ जो लोग इन इंतखाबात में नाकाम हुए उनमें से हम ये देख रहे हैं कि अहम जो जमातें उनके सरबराहान अब दस्तबरदार हो रहे हैं। जैसे कि जहांगीर खान तरीन साहब, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया और वो अपने ओहदे से जमात के जो हैं दस्तबरदार हो गए। साथ साथ सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के सरबरा, उन्होंने भी अपनी जो अमारत है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और इसके अलावा जो मुलाकातें हैं, मुशावरत है, वो भी जारी है। हुकूमत साजी, जोड़ तोड़, वजारत उज़्मा और आला के लिए नाम भी अब कुछ सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये भी कि जो इंतखाबी नताइज आए हैं अब उनके ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि एक कानूनी जंग भी जारी है और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि लोग सड़कों पर भी आ गए हैं, एहतजाज जारी है और मुल्क के तूल अर्ज़ में ही ये एहतजाज जारी है। बलूचिस्तान से भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर तो 4 जमाती इत्तेहाद बन गया है बाकायदा और उसमें कौन कौन सी जमातें शामिल हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बड़ा अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि जो वफाक में पावर शेयरिंग होनी है उसके क्या जो है वो नताइज सामने आ सकते हैं और कौन वज़ीर आज़म बन सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब से। सर, नताइज जो हैं वो तो अब क्लियर हो गए हैं, यानी पंजाब में नून लीग, बलूचिस्तान में भी क्लियर है, नून लीग को एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो गई है अकेले, और जो आज़ाद अरकान हैं, जो नॉन पीटीआई आज़ाद अरकान हैं, उनकी हमायत भी उनको हासिल हो रही है। तो यहाँ बाआसानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो जाएगी। सिंध में पीपल्स भी एहतजाज हो रहा है। जीडीए जो है उसको चंद नशिस्तें मिली हैं। कितनी? सर, उन्होंने 2 नशिस्तें मिली थी, उन्होंने कहा है कि हम उनसे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो फजलुर रहमान, ये नईमुर रहमान साहब हैं, जी, हाफिज नईमुर रहमान, जमात वो भी इस्लामी अपनी के, सीट छोड़ वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीते थे। उन्होंने कहा मैं भी उससे इस्तीफ़ा दे दूंगा और उनका ख्याल है कि धांधली हुई है और वहाँ पीटीआई का जो आज़ाद उम्मीदवार है उससे जीतना चाहिए था। सिंध में 37 है तादाद। अब इसके बावजूद वहाँ पीपल्स पार्टी जो है उसको अक्सरियत हासिल हो चुकी है और वो बाआसानी हुकूमत बना लेगी। कराची के हवाले से और बाज़ नशिस्तों के हवाले से अंदरून सिंध की एक एहतजाज का मामला जारी रहेगा। बिल्कुल। और वो शिद्दत भी पकड़ सकता है, लेकिन यह है कि उसमें यानी वो हुकूमत साजी जो है उसके अमल को कोई असर नहीं पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई जो है बिला शिरकत गैरे 2/3 अक्सरियत जो है उसने हासिल कर चुकी है, उससे ज़्यादा बल्कि। तो वहाँ मौलाना फजलुर रहमान हैं और एमल वली ख़ान हैं और हमारे होती साहब हैं, अमीर हैदर, तो सब उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं और इलेक्शन जो हैं उसके नताइज उनको हज़म नहीं हो रहे। और वहाँ भी ये हुआ है कि जो अमीर हैदर होती हैं वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे एएनपी के, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और इलेक्शन के बारे में जो भी शिकायत हैं अब वो अदालतों में लोग गए हैं, वो अदालतों में फैसला होगा। एग्जैक्टली। और जो फॉर्म 45 नंबर फॉर्म, उसको बुनियाद ये हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत करके पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत करा के उनके हवाले करता है। और अब ये जो जिनके पास, अब ये भी कह रहे हैं लोग कि वो भी फेक फॉर्म जो हैं वो भी गर्दिश में हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन जमातों के पास या उम्मीदवारों के पास वो 45 फॉर्म मौजूद हैं और उनकी गिनती के नतीजे में वो जीत सकते हैं, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। और जिनके पास वो नहीं है या वो अपना दावा साबित नहीं कर सकेंगे, उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक अच्छी बात ये हुई है कि 2 जमातें जो हैं उनके सरबरा मुस्ताफ़ी हो गए। ये अच्छी बात। जहांगीर तरीन
اب وہ تو سیاست ہی چھوڑ دی انہوں نے. بالکل. جہانگیر ترین جو ہیں وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 اشروں میں وہ سیاست میں آئے اور بڑی کامیابی حاصل کی, اور PTI کے تو سیکرٹری جنرل رہے, مسلم لیگ سے ہوتے ہوئے خان صاحب کے بڑے قریب رہے, اور ان کے تو پھر بہت قریب تھے, اور پھر ان کے زیر عتاب آئے, دوریاں بڑھ گئیں, اور کامیاب کاشتکار, کامیاب بزنس مین. اور شوگر کے بزنس میں تو انہوں نے ان کا ایک یعنی لائنز شیئر ہے. لیکن بہرحال پھر گردش میں آئی ان کی قسمت, اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے قہر کا نشانہ بنے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تاہم حیات نااہل قرار دیا گیا. بالکل. کہا جاتا, اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ توازن قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, بیلنس. لیکن بہرحال اب تو قانون سازی ہو گئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, 5 سال نااہلی ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اب PTI سے الگ ہو کے تحریک جو استحکام پارٹی بنائی, جس کے صدر عبدالعلیم خان صاحب ہیں, اور وہ تو قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے رکن منتخب ہو گئے لاہور سے. انہوں نے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا, اور ملتان میں تو ان کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل تھی, لیکن دونوں نشستیں جو ہیں ہار گئے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی. ایک اچھا اضافہ تھے قومی سیاست میں وہ, اور بڑے معاملہ فہم تھے, لیکن بہرحال ایسے فیصلے ہوئے جن سے نقصان ہوا, جو اندازہ درست نہیں ہو سکا. یعنی جو عمران خان صاحب کی حمایت بھی ان کو مہنگی پڑی, اور مخالفت بھی مہنگی پڑی. اچھا, اس وقت تو جہاز بھی چلا تھا کہ جی وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ لانے کا جہاز ان کا سلسلہ, تھا, وسائل تھے, آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل کرایا, PTI کی حکومت بنوائی پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, اس میں پیش رہے. لیکن بہرحال IPP کا پھر مستقبل کیا؟ نہیں, ابھی تو وہ تو موجود ہے, ابھی تو عبدالعلیم خان اس کے پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی تو کوئی نشستیں تو ان کے پاس بہت کم آئی ہیں, لیکن ان کا ایک وجود باقی رہے گا. وہ کسی پارٹی میں ضم ہو جاتے ہیں یا اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب سراج الحق جو ہیں وہ 10 سال سے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, اور قاضی حسین احمد صاحب کے بعد انہوں نے یہ منصب سنبھالا تھا, اور اس سے پہلے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے, اور بڑے فقیر منش انسان ہیں. وزیر خزانہ بھی رہے خیبر پختونخوا میں, جو پہلی حکومت تھی تحریک انصاف کی, اس میں, اور سود سے پاک انہوں نے, اور سادہ زندگی اور فقیر منش انسان. لیکن جو انہوں نے اپنی سیاست کا اور انتخابی سیاست کا جو اسلوب اختیار کیا, اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جماعت اسلامی کے ووٹ تو شاید کچھ بڑھ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو 1970 کا انتخاب ہوا تو مذہبی جماعتیں, جن میں جمیعت العلماء اسلام, جمیعت العلماء پاکستان اور جماعت اسلامی شامل تھیں, انہوں نے مل کے 20-21% ووٹ حاصل کیے تھے اس وقت. اور یہ جو الیکشن گزشتہ ہے ہمارا 2018 کا, اس میں ان کی تعداد ووٹوں کی گھٹ کے 10% رہ گئی, اور اس میں بھی جو جماعت اسلامی کا شیئر ہے جو 6-7% ہوا کرتا تھا, وہ 1% کے قریب رہ گیا. الارمنگ ہے بہت. تو جماعت اسلامی نے یہ تنہا حصہ لے کے بھی الیکشن میں دیکھ لیا, اور کولیشنز بنا کے بھی دیکھ لیا, MMA وغیرہ جیسے, لیکن جب انہوں نے انتخابی اتحاد کیے, اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکلا. پہلے PNA کا اتحاد کیا, اس میں تو نتیجے میں ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد انہوں نے IGI, اسلامی جمہوری اتحاد, اس کے بعد MMA, متحدہ مجلس عمل, اور ان کی جو پریزنس تھی
اسمبلیوں میں منتخب ایوانوں میں وہ ایک اس نے اپنے وجود کا احساس دلایا. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر وہ اسمبلیوں میں موجود رہے, پنجاب اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی. سولو فلائٹ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا ہم تنہا. قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں مرحوم, انہوں نے تجربے کیے مختلف. IGI بنائی انہوں نے, اس کے بعد MMA بنائی, پھر پاکستان فرنٹ بنایا, پھر تنہا پرواز جو تھی وہ راس نہیں آئی. اور اب بھی سراج الحق صاحب جو تھے ان کے سامنے یہ آپشن تھا کہ وہ PTI سے الائنس کر لیتے. PTI کے جو بڑے لیڈر ہیں, عمر ایوب صاحب سے لے کر اور اسد قیصر تک اور پھر ہمارے محمود الرشید تک, وہ اس پر تیار تھے, بات چیت چل رہی تھی. اگر PTI سے ان کا اتحاد ہو جاتا تو ان کو کچھ نشستیں بھی مل جاتی اور PTI کو ایک تنظیمی طاقت جو ہے وہ بھی فراہم ہو جاتی. کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں اتحاد؟ مگر انہوں نے, ان کی جو حکمت عملی تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے تنہا انتخاب میں حصہ لینا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دیر کی جو ریاست ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, پہلے بھی وہاں سے ہار گئے تھے, اب بھی جماعت اسلامی ہاری تھی, اب پھر ہار گئی اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ نہیں سکے. وہ سینٹ میں پہنچے تھے, اس وقت PTI سے ان کا اتحاد تھا اور PTI کے ووٹ بھی ان کو ملے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہوگا کہ یہ انتخابی پارلیمانی سیاست میں اگر رہنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی کسی اتحاد کا حصہ رہیں اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. اب وہاں حافظ نعیم الرحمان جو ہیں, جی سر, انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی ہے. اگرچہ پارلیمانی سیاست جو ہے, یعنی اسمبلی میں تو ان کی پریزنس نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے اپنے وجود کا احساس دلا دیا ہے. بہت ووٹ حاصل کیے ہیں جماعت اسلامی نے کراچی سے. تو اب جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب ہونے والا ہے. بالکل, اور اس کے لیے نامزد بھی. اور جماعت اسلامی جو ہے اس کے ہاں آپ کنوینسنگ نہیں کر سکتے, امیدوار نہیں بن سکتے ان کے دستور کے مطابق. اچھا, مجلس شورا 3 نام تجویز کر دیتی ہے خود سے, اور ان تینوں میں سے جو ارکان ہیں ان کو کسی ایک کو ووٹ دینا ہوتا ہے. اچھا, تو اس بار جو 3 نام تجویز کیے ہیں, سراج الحق صاحب, سراج الحق صاحب کا نام تھا اس میں, لیاقت بلوچ صاحب, لیاقت بلوچ صاحب کا ہے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہے. لیکن یہ کوئی کنوینسنگ نہیں کر سکتے, کسی سے ووٹ نہیں مانگ سکتے, اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے امیر ہونا چاہیے. تو یہ جماعت کا ایک نظم ہے اور اسی کی وجہ سے یہ موروثیت سے بھی بچی ہوئی ہے اور اپنی تنظیمی صلاحیت جو ہے اس کو بھی منوا رہی ہے. اب سراج الحق صاحب نے جو سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیلٹ پیپر سے بھی ان کا نام نکل جاتا ہے یا وہاں برقرار رہتا ہے. بہت اچھا فیصلہ کیا. 10 سال جب آپ ایک منصب سنبھالیں تو جو بھی آپ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بروئے کار آ جاتی ہے. شامی صاحب, اگر میں صرف چھوٹا سا کمپیریزن منور حسن صاحب سے کیا جائے, ان کا, سراج الحق صاحب کا, تو کیا آپ مطلب کریں گے؟ دیکھیے, منور حسن بھی بہت متقی, پرہیزگار اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے, اور پھر جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہے, پھر سیکرٹری جنرل رہے, پھر جماعت اسلامی کے امیر بنے. لیکن سید منور حسن جو ہیں وہ بھی جو ان کی سیاسی انتخابی حکمت عملی تھی اس میں سے جماعت کو آگے نہیں بڑھا پائے. تو یہ جو ایک نظریاتی ایک آپ کیا کہتے ہیں خمار ہوتا ہے نا, کہ ہم اپنا چراغ آپ جلائیں گے, تو پارلیمانی سیاست جو ہے اس میں تو پھر آپ کو دوسروں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. اور تجربے نے بتایا ہے کہ جب اتحاد کر کے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے, آگے بڑھے ہیں, یا پھر یہ ہوتا, دیکھیں آپ متناسب نمائندگی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ہو جاتی. اگر ہمارے ہاں الیکشن کا طریقہ کار ہوتا کہ جماعتوں کو ووٹ پڑتے جیسے ترکی میں پڑتے ہیں اور ان کے تناسب کے اعتبار سے آپ کو نشستیں ملتی, تو یہ حل تھا. اس میں پھر نظریاتی جماعتیں جو ہیں
وہ نشستیں حاصل کر سکتی ہیں اور ان کی طاقت جو ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بلدیاتی ادارے قائم رہتے تو وہاں سے بھی یہ جماعتیں جو ہیں اپنا وجود جو ہے اس کو قائم رکھ سکتی ہیں اور بڑھا سکتی ہیں. لیکن پاکستان میں نہ بلدیاتی ادارے قائم ہوئے اور نہ پھر انہوں نے متناسب نمائندگی کے لیے مہم چلائی. نتیجہ نکلا ہے یہ کہ وہی جو ہے ہمارا پارلیمانی نظام ہے جو انڈیا میں ہے, جو برطانیہ میں ہے, جو نیوزی لینڈ میں ہے, جو کینیڈا میں ہے. جو زیادہ ووٹ حاصل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے 100 ووٹرز ہیں, ان میں سے 50 نے ووٹ دیے, تو جو 20 ووٹ لینے والا ہے وہ منتخب ہو گیا. اگر 3 آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک نے 20 لیے, دوسرے دونوں نے 15 لے لیے, تو وہ 20 والا کامیاب ہو گیا. تو 100 میں سے 20 لینے والا اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس کا حل ایک ڈھونڈا ہے جرمنی میں بھی اور اس میں ترکی میں بھی, کہ جب جماعتوں کو ووٹ پڑے اور جتنے ان کے ووٹ ہیں اس کے تناسب سے نشستیں تقسیم ہو جائیں, ڈیوائیڈ کر دیے جائیں. تو اب اس میں اس کے بھی اپنے فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر کمیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں جمہوری جماعتیں تو اس طریقے سے ہیں نہیں. لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ, بلکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. سراج صاحب کراچی پہنچ گئے. اچھا, وہاں اہم اجلاس چل رہا ہے, دروازہ بند ہے. نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست جو ہے PS 129 اس نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. سن لیں سر انہوں نے جو کہا کیا ہے, ذرا سنائیے جی. عام طور پہ تو شامی صاحب ہارنے والا جو ہے نا, جو سیٹ ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. ادھر تو وہ جیت گئے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آزاد امیدوار جیتا ہے. نہیں, انتخاب تو ہار گئے نا, سیٹ جیت گئے. سیٹ جیت گئے, ٹھیک ہے نا. ان کی جو کراچی میں جماعت تو ہار گئی نا, ہار گئی, مگر تو اس اکیلے کیا کریں گے. مگر انہوں نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. اب قانون کے مطابق تو پھر وہاں بائی الیکشن ہوگا, ضمنی انتخاب ڈیفینیٹلی. اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کون منتخب ہوتا ہے. لیکن جو شکایات ہیں ان کے شواہد جمع کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس اور پھر عدالتوں کے پاس جانا چاہیے, اور یہی ایک طریقہ ہے. اور یہاں پنجاب میں بھی جا رہے ہیں, محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ یہاں پر پنجاب میں بھی پنجاب میں اب یہ بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے انتخاب پہ کوئی زیادہ رولا نہیں ہے. یعنی یہ جو ہنگامہ اٹھا ہوا ہے وہ نشستوں کا ہے, چند نشستوں کا جو قومی اسمبلی کی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں دیکھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں ان پہ اکا دکا کوئی شکایت واقع ہو رہی ہے. کیسی دھاندلی ہے ویسے, یہ کیسی دھاندلی ہے جو مطلب یعنی کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں. اب کراچی میں جو MQM ہے وہ الگ بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, اور 2018 میں کہتی تھی ہم سے سیٹیں چھین لی گئی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, وہ شواہد پیش کرنے چاہیے. اگر MQM سے سیٹیں چھینی جا سکتی ہیں تو PTI سے بھی چھینی جا سکتی اور جماعت اسلامی سے بھی چھینی جا سکتی. دیکھنا تو یہ ہے, دیکھیں جو ہماری جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان میں سپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. یہ جو جس کا مظاہرہ کیا آج نعیم الرحمان صاحب نے, بالکل اگر سارے لوگ اس پہ آ جائیں, خندہ پیشانی سے قبول کہ ہم دھاندلی نہیں کرنے دیں گے کسی کو, نہ کریں گے, نہ حصہ بنیں گے, اور جس کا ووٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے, تو پاکستان کے تو ستہ خیرہ ہو جائیں پھر تو. سر سلمان اکرم راجہ صاحب میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ امیدوار جو ہے نا وہ نہیں الزام لگا رہے کہ جی امیدوار نے دھاندلی کی ہے کسی دوسرے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ نے, یعنی جو وہاں پریزائڈنگ افسر تھے انہوں نے جو پولیس. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اس کے بھی تو شبہات اکٹھے کرنے ہوں گے نا. ہاں, اشفاق سے پوچھ لیتے ہیں, ساتھ ہی ہیں ہمارے اشفاق. جی السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم. ابھی تک ہائی کورٹ میں بتائیے مجھے کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی کچھ سنوائی ہوئی ہے؟ شامی صاحب, مجموعی طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو لاہور ہائی کورٹ میں 14 حلقوں کے جو انتخابی نتائج ہیں وہ چیلنج کیے گئے تھے. سب سے پہلے جو نتائج چیلنج کیے گئے تھے وہ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سمیر کھوسہ کی وساطت سے انتخابی نتائج چیلنج کیے, اور یہ نقطہ اٹھایا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو کیس تھا وہ ان 13 کیسز سے الگ کیس ہے. اس کی ریزن یہ ہے
کہ سلمان اکرم راجہ کے وکیل بیرسٹر سمیر کھوسہ نے یہ بتایا تھا کہ ان کو فارم 47 دیا ہی نہیں گیا اور باقاعدہ ریٹرن آرڈر جاری کر کے ریٹرننگ آفیسر نے سی سی پی او کو کہا کہ ان کو آر او کے آفس باہر نکلوائیں. تو اس آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے سلمان اکرم راجہ اور ان کے جو وکلا تھے اور جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو آر او آفس سے باہر نکلوا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نتائج ابھی تک ان کے حوالے نہیں کیے گئے. تو جو فارم 45 جو ہے یہ بتائیں فارم 45 ان کے پاس ہیں؟ جی بالکل. سلمان اکرم راجہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہیں وہ تو تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے وہ جیت رہے تھے. اتنی بھاری تعداد میں وہ مارجن سے وہ جیت رہے ہیں لیکن فارم 47 کے تحت جو رزلٹ دیا گیا ہے وہ سرے سے ہی مختلف رزلٹ ہے. تو اس پر جسٹس علی باقر نصفی نے ان کو یہ ریلیف دیا تھا کہ ان کے فارم 47 کے نتیجے میں جو اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ وہ کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے. لیکن اس دوران آج کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 13 ایسے حلقے ہیں جس میں مریم نواز کا لاہور کا حکم کیا ہوا؟ سلمان اکرم راجہ کے معاملے میں کیا حکم جاری ہوا عدالت سے؟ اچھا شامی صاحب اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے تقریباً 4 بجے کا. اس وقت بھی میں جسٹس علی باقر نصفی کی عدالت کے باہر موجود ہوں. فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ باقی جو 13 حلقے ہیں ان سے متعلق بھی فیصلہ محفوظ ہے. باقی جو حلقے ہیں جن کے نتائج چیلنج کیے اس سے متعلق تو عدالت نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ ان کیسز کو الیکشن کمیشن میں بھجوایا جا سکتا ہے جس میں مریم نواز کا لاہور کے حلقہ سے N119 ہے, عطا اللہ تاڑر اور اس کے ساتھ ساتھ علیم خان, خواجہ آصف سمیت 14 حلقوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا. اور اس موقع پر مریم نواز کے وکیل اعظم نذیر تاڑر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور یہ عدالت کو کہا کہ ان کا پہلا فورم ریٹرننگ آفیسر, دوسرا فورم الیکشن کمیشن اور اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونل میں آ سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ براہ راست ان کے کیسز کو نہیں سن سکتی اور نہ ہی ان پر کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے. انہی دلائل کو اڈاپٹ کیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے اور انہوں نے بھی اس نقطے پر یہ کہا کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں 100 سے زائد حلقوں کے خلاف درخواستیں آ چکی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن سماعت کر رہا ہے تو ایسے میں لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے سماعت نہیں کر سکتی. تو ان تمام دلائل کو مکمل ہونے کے بعد جسٹس علی باقر نصفی نے ان کیسز پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ہم اس وقت عدالت کے باہر کھڑے ہیں. تو عدالت کی جانب سے کچھ بتایا نہیں گیا تو کچھ دیر تک اب یہ امکان ہے کہ عدالت اس پر فیصلہ سنا دے گی. مگر یہ بتائیے کہ زیادہ تر قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے نتائج کو, صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی ہیں؟ شامی صاحب صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی شامل ہیں, قومی اسمبلی کے بھی حلقے ہیں. صوبائی جو NA کے حلقے ہیں قومی اسمبلی میں ان میں NA 117 ہے, علیم خان جہاں سے کامیاب ہوئے NA 119 مریم نواز ہے. بتا دینا جو نہیں, صوبائی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کے کم حلقے جو ہیں وہ متنازع ہیں اس وقت. جی بالکل. صوبائی اسمبلی کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صوبائی اسمبلی کے ہے PP 169 ہے, PP 47 ہے, PP 46 ہے, PP 53 ہے. جو 4 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے وہاں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا جبکہ باقی جو 9 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے جن کے نتائج کو چیلنج کیا گیا اور مجموعی طور پر ان 14 حلقے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو حلقے ہیں جس میں نواز شریف, حمزہ شہباز, ان کی وہ درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. میں بھی کہ وہ کل کے لیے فکس ہوں گے لیکن آج 14 حلقوں کی سماعت ہوئی ہے جس میں سے ایک حلقہ سلمان اکرم راجہ کا ہے اور 13 کیسز الگ ہیں اس سے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود. اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ کا معاملہ البتہ مختلف ہے اور منفرد ہے اور باقی حلقے جو ہیں اب وہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, درخواستیں جاتی ہیں, اس کے بعد عدالت میں آئیں گی یا کیا فیصلہ کرے گی. لیکن یہ جو بھی فیصلہ ہو وہ جلد ہونا چاہیے, سماعت بھی جلد ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے لٹکے نہ رہیں کہ وہ لٹکے رہیں. جیسے وہ سوری صاحب کا حلقہ تھا وہ سٹے پہ چلتا رہا, سپریم کورٹ میں سماعت ہی نہیں ہوئی اس کی. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور چند ہفتے کے اندر کیسز جو ہیں نپٹا دیے جائیں. ٹھیک ہے سر, ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں. وہ آپ سے ذرا لیا والے معاملے پر بھی بات کرنی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. وفاق میں وزیر اعظم کون ہوگا, پاور شیئرنگ کیسے ہوگی, اس پر جو ہے وہ اب اجلاس بھی ہو رہے ہیں, مشاورتیں ہو رہی ہیں, جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی پڑے جہاں پر
مندی رہی ہے آج، اور خاص کر جو انڈیکس ہے وہ 1800 پوائنٹس نیچے آئی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے یقینی یا غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو اب جو یہ ایک نیا فارمولہ آ رہا ہے سامنے کہ جی 2 نکاتی فارمولہ، اس پر اتفاق ہو گیا ہے. شامی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3 سال جو پارٹی جس کی زیادہ نشستیں ہیں وہ وزیر اعظم رکھے اپنا، اور پھر 2 سال جو دوسری جماعت ہے وہ رکھے. قومی اسمبلی میں صوبائی معاملات تو طے ہو گئے، بالکل، وہ تو ایک ایک پارٹی کے ہاتھ میں ایک ایک صوبہ آ گیا، اور بلوچستان میں سب مل کے بنا لیں گے، مل کے، ٹھیک ہے. زیادہ تر سر لیکن مخلوط حکومت میں ایک بات بتاؤں بھی، میں ایک چیز بلوچستان کی، وہاں ابھی میری بات ہوئی ہے بیورو چیف سے، وہ کہہ رہے ہیں جی 4 جماعتی اتحاد قائم ہوا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے جس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، BNP نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ کل صوبے میں شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہی جو ہے دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی PDM طرز کے اتحاد کا ہم شاید حصہ نہ بنے، یہ تجویز ہے ابھی. دیکھیے اور فیصلہ جو بھی ہوگا، بلوچستان میں جمیعت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، لیڈنگ پارٹی سے 3، بالکل، اور یہ ان کو حکومت بنانی ہے. اور چھوٹی بلوچستان کی روایت یہ ہے کہ اقتدار میں کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ حکومت مخلوط حکومت بن جائے گی وہاں، لیکن ایک صوبہ کے آ گیا تحریک انصاف کے پاس، ایک آ گیا مسلم لیگ نون کے پاس، ایک آ گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہ تقسیم تو ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں قومی اسمبلی میں تو نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی ہارا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں وہ سب سے بڑا گروپ وہ ہے 93، اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے 75، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے 54، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ہوں گے، جو PTI کے 8 ہے تقریباً ان کی تعداد. دیکھیں اب یہ 3 میں سے 2 جو ملیں گے وہ حکومت بنا لیں گے، تو نہ تو تینوں میں سے کوئی جیتا ہے تو نہ کوئی ہارا ہے. ون ون سچویشن سب کی، ون ون سچویشن سمجھ لیجیے یا لوز لوز سمجھ لیجیے. سر لوز تو لیکن ہار بھی مشترکہ ہے اور جیت بھی مشترکہ ہے. جو 2 مل جائیں گے وہ اقتدار جو ہے، کون سے 2 آپ کو لگتا ہے ملنے کے زیادہ؟ اس وقت تو پیپلز پارٹی اور PMLN، ٹھیک ہے، PDM 2.0 وہ آ رہے ہیں قریب، MQM بھی ادھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، بالکل، اسلام آباد. اب بات یہ ہے، اگر اب انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف نے، ان کے آزاد لوگ جو کبھی ہم تو اس کاروبار میں شریک ہی نہیں ہیں، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب ہے معاملہ پھر دونوں میں طے کرنا ہے. اگر وہ بھی شریک ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا اور اس طرح کوئی ٹینشن کم ہوتی. لیکن بہرحال اس وقت اب یہ جو بھی معاملہ ہوگا، یہ 2.5 سال کا وزیر اعظم بنے گا یا 3 سال یا 2 سال کا بنے گا یا 5 سال کا بنے گا، وہاں عبد المالک بلوچ صاحب اور ثناء اللہ ظہری، وہ دونوں جو ہیں ان کو پہلے 2.5 سال ان کو طے کیا گیا تھا، پھر ثناء اللہ ظہری آئے تھے، لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا، یہ خفیہ رکھا گیا تھا، بعد میں پتہ چلا. بعد میں سر وفاق میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب وفاق میں کوئی بھی فارمولہ طے ہو جائے، حکومت بن جائے گی اس سے. صحیح. ہاں، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی دیکھتے ہیں اب کون کس سے کتنا کھینچ لیتا ہے. بڑی ایک یعنی ہو رہی ہے نا کھینچا تانی چل رہی ہے، بارگیننگ. بالکل. ہاں، تو زرداری صاحب بھی بادشاہ ہیں اور ادھر مسلم لیگ نون میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، یعنی جو معاملات کرنے والے. ایگزیکٹلی. اچھا سر وہ یہ بتائیں کہ لیا والا جو معاملہ ہے، وہ لیا کا معاملہ یہ تباہی وائرل ہوا ہے، وہ آپ کا وہ مجھے ایک میں ٹرانسمیشن کے دوران مجھے ایک خبر ملی بڑی باوثوق ذرائع سے، اور میں نے اس کو بتا دیا کہ وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہاں کیونکہ انڈیپینڈنٹ جیت رہے تھے، خالد پرویز ان کو کہا گیا کہ بھئی ان کا کچھ مروڑے ان کی چابی، انہوں نے کہا میں نہیں مروڑتا. اچھا. تو وہ کمشنر صاحب کی طرف سے اب اس کے بعد بات نشر ہو گئی، دنیا میں پھیل گئی. اب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. سنا دیں تردید ان کی. کمشنر صاحب کہتے ہیں نہیں جناب میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. چلیے اگر وہ کہتے ہیں، اب ہمارے کئی بھائی بند اخبار والے
فاخر دورانی صاحب، اور وہ بھی آ گئے میدان میں. سر ایک بات بتائیں نا، وہ بھی آ گئے، حامد میر صاحب بھی آ گئے. حامد میر صاحب نے لکھا کہ جی آپ اپنی خبر پر قائم ہیں، تو آپ ابھی تک اپنی خبر پر قائم ہیں. دیکھیے میں اب ایک بات سن لیجئے، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ایک کمشنر صاحب ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اب ان سے کیا، میری کوئی لڑائی تو نہیں نا ان سے کہ میں ان کی دشمنی تو نہیں کرنا چاہتا. نوکری کے پیچھے تو نہیں تو پڑنا. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کو تاریخ کے سپرد ہم کر دیتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. کبھی آگے چل کے معاملہ ڈی کلاسیفائی ہوں گے تو پھر آ جائے گی. دیکھیں گے یہ بات بھی، وہ ان کی بات جو ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کی ڈپٹی کمشنر سے. ٹھیک ہے. اور خبر آپ تک پہنچی، لیکن خبر تو پہنچی نا. نہیں، وہ مجھے اپنے ذرائع سے خبر پہنچی. صحیح. لیکن بہرحال اب ان بیچاروں پر کو ہم چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، چلیں، ان کی تردید بھی آ گئی ہے. بس وہ ٹھیک ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، بلال گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ سروے جو ہے گیلپ آف پاکستان کی، وہ بڑا زبردست ہے. بلال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی صاحب خیریت سے آپ؟ بلال صاحب یہ 1 ماہ پہلے جو آپ نے پول کیا تھا اور یہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں یہ تو کافی قریب ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو 1 مہینہ پہلے جب ہم نے سروے کیا تو پنجاب میں ہم نے بتایا کہ تقریباً 34% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے اور 32% پی ایم ایل این کو ڈالیں گے. اور ہم جب الیکشن کا تجزیہ کر رہے ہیں تو جو ووٹوں کی تعداد ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی انہی پروپورشنز میں ہے. 35% پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا، 33% پی ایم ایل این کو پڑا. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو 6% پڑا. جی 6% بالکل. اور ووٹ بھی اسی طرح سے پڑا، سروے کے ریزلٹ بھی اسی طرح تھے. اور سملرلی کے پی میں بھی جو سروے کے ریزلٹ تھے اور جو الیکشن کا ریزلٹ ہے وہ ایک دوسرے سے کافی مماثلت رکھتا ہے. سندھ میں بھی اسی طرح سے ہم نے کہا کہ 44% لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے. تو اسی طرح سے الیکشن کے ریزلٹ میں بھی 44 کا ہی نمبر آیا. تو ہمارے خیال سے جو میتھڈ ہم سروے کا اور مگر بلوچستان میں نہیں آپ نے کچھ کیا؟ جی بلوچستان میں جب ہم نے اس وقت سروے کیا تو ہم نے یہی کہا کہ وہاں ہمارے پاس اس طرح سے سائنٹیفک ویلیڈیٹی نہیں ہے، سیمپل اتنا بڑا نہیں ہے، تو ہم نے احتیاطاً وہاں پریڈکشن کی ہی نہیں تھی. آپ کا سروے یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یعنی کے پی کے سے 45% ووٹ ملیں گے، 44 ملے اور 44 مل گئے. جے یو آئی ایف کو 15% ملیں گے، اسے 15% ملے. پی ایم ایل این کو 9%، اسے 9% ملے. پیپلز پارٹی کو 7%، اسے 6% ملے. اے این پی کو 7%، اسے 7% ملے. یہ تو بڑا ایک ایکوریٹ ہو گیا. سیمپل سائز سر کیا مگر یہ بتائیں مجھے، تو پھر یہ جو ہنگامہ ہے اور لیجیو دوڑیو پکڑیو الیکشن پہ جناب دھاندلی ہو گئی، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ اس کا نشستیں جو ہیں، بعض نشستوں پر تو تنازع کھڑا ہوا ہے نا. جی بالکل. تو اگر سروے کے نتائج اور الیکشن کے نتائج دیکھیں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بہت بڑے پیمانے کے اوپر ووٹوں کی حد تک جو ہے وہ ریزلٹ میں تبدیلی نہیں ہوئی. مگر نشستیں تبدیل ہو سکتی ہیں. نشستوں پر کچھ سینکڑوں ووٹوں سے ایک امیدوار سے دوسرے امیدوار تک نشست چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سروے ہمارا اس طرح کی نشستوں کے اوپر اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہو تو اس کے حوالے سے تو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. براڈلی اسپیکنگ جو عام پاکستانی کی ول تھی اور جو الیکشن کا ریزلٹ ہے اس میں ایک سگنیفیکینٹ مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ سروے کے ریزلٹ یہ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صاحب یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا بریک کا ٹائم، یعنی حلقوں میں تو پرابلم ہو سکتا ہے چند نشستوں پر، بریک کا ٹائم ہو گیا سر، لیکن بحثیت مجموعی تو پھر آپ نے اطمینان کا اظہار کیا ہوگا اور ہم بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بالکل آپ نے درست کہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال گیلانی صاحب. سر بہت شکریہ. سر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.